मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में अपनी खैर ख्वाही भी डाली है और अपनी आल औलाद की खैर ख्वाही भी। इंसान को जितना जज्बा अपनी आल औलाद को भलाई के रास्ते पर डालने का होता है, इतना जज्बा किसी और को की भलाई चाहने का नहीं होता। इसको क्या हो गया भाई? इसलिए फरमाया अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो आयाल को भी, और अपने लाउड स्पीकर को भी सही करो। ये भी अल्लाह का हुक्म है। अपने माइक को भी ठीक रखो और अपने स्पीकर को भी ठीक रखो। तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना ये तो अल्लाह का हुक्म है, और ये सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। लेकिन वही बात जो मैं बार बार कहता रहता हूं, आप कहेंगे उसी को घुमाता रहता है कि अच्छे की डेफिनेशन नहीं पता कि अच्छा बच्चा कहते किसे हैं। समझ रहे? यानी हमें हुक्म है कि अपने बीवी बच्चों को क्या बनाएं? अच्छा। मगर अच्छा कहते किसे हैं ये हमें मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो अच्छे का मतलब जो पैसे कमा के लाए, इसके अलावा और कोई मतलब बोलो भाई नहीं। मेहनत करे पैसे कमाने में, और अगर मेहनत करे पैसे कमाने में लेकिन कमा ना सके तो भी अच्छा नहीं है। मेहनत ना करे मगर कमाना शुरू कर दे, इत्तेफाक से कोई लॉटरी खुल जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो यानी कमाने की कोशिश करना भी अच्छा बनने के लिए जरूरी नहीं, कमाना जरूरी है। जो बच्चा पैसे कमा के लाए, चाहे वो कितना ही नालायक क्यों ना हो, कैसा ही पागल क्यों ना हो, एक किसी काम का ना हो, लेकिन अगर वो पैसे कमा के ला रहा है तो मुआशरे का सबसे अच्छा बच्चा, वालिदैन की आंखों का तारा, बीवी का सरताज, बच्चों का बाप, ठीक है, पड़ोसियों में महबूब, दोस्तों में महबूब। काश हमारी समझ में ये बात आ जाए कि हमने मरना भी है और अल्लाह को जवाब भी देना है। ये जो अलहम्द से लेके वन्नास तक अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया ना, ये पूरा यही तो समझाने के लिए नाजिल किया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये पूरा तो यही समझाने के लिए नाजिल किया है। फिरौन अच्छा समझा जाता था मगर अच्छा था नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अच्छे समझे नहीं जाते थे मगर थे अच्छे। नजरियात पे डट जाना, समझौता ना करना, जमाने के सामने ना झुकना, जिस चीज को आप हक समझते हैं उस हक से किसी लालच में दस्तबरदार ना होना, ये तमाम चीज़ें इंसान के अच्छे होने की अलामत हैं जो उसे अल्लाह की नज़र में अच्छा बना देती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं, जाहिर है जो अल्लाह की नज़र में अच्छा बनेगा तो अल्लाह उससे मोहब्बत भी करेगा ना। तो जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील को हुक्म देते हैं, फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उससे मोहब्बत करो।
پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو عزت انسان کو دولت سے ملتی ہے، یہ وقتی کسی کمال کی وجہ سے ملتی ہے، وہ عزت اور وہ محبت دائمی نہیں ہوتی. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ اپنے بچوں کا جو مجھے تعارف کرواتے ہیں تو ایسے کہ میرے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں، ان میں سے اتنے یہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، ایک بیٹی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کر رہی ہے، ایک بیٹی یہ کر رہی ہے، ایک بیٹا وہ کر رہا ہے. تو بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کا ہمارے خاندان پہ بہت فضل ہے. بھائی یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ اکثر لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں جن کی اولاد ذرا اسٹیبل ہے. بعض لوگوں کا اسٹائل اس سے بالکل منفرد ہوتا ہے. وہ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، حضرت 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا وہ بے روزگار پھر رہا ہے، ایک کمبخت اسکول ہی نہیں جاتا، دوسرا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے نا، ڈبو کھیلتا رہتا ہے. بچی کا بھی یہ حالت ہے. بچیوں کے تو رشتوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی اولاد کا کیا کرواتے ہیں؟ تعارف. تو مجھے عادت ہے آبزرو کرنے کی نا کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. بھائی دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں اور اسی قوم میں بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے کلچر کو جانتے تھے. تو جو اپنی قوم کے کلچر کو، اپنی قوم کی ترجیحات کو جانتے ہیں نا، وہی قوم میں زیادہ اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو جو آدمی لوگوں میں رہتا ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ پبلک کدھر کو جا رہی ہے، تو وہی صحیح طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے نا، ہے بھائی؟ وہی تو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے. دیکھو علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث. اصل بات ہوتی ہے امپلیمنٹ کی، کہ کون سی آیت کدھر فٹ ہو رہی ہے، کون سی حدیث کس موقع کی ہے. جو حدیث جہاں نہیں لگانی تھی وہاں لگا دی، جو آیت جہاں کی نہیں ہے کہیں اور لگا دی، تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ تعارف کرواتے ہیں، میرا بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا ماشاءاللہ یہ بن گیا، میرا بچہ، میری بیٹی ماشاءاللہ کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما کر رہی ہے. بڑے فخر سے بتاتے ہیں. میں بھی خوش ہوتا ہوں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور ترقی عطا فرمائے. مگر میں اس سے متاثر الحمدللہ کبھی بھی نہیں ہوتا، متاثر کبھی نہیں ہوتا کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تمہارا بیٹا انجینئر بن گیا. اس لیے کہ سب سے پہلے تو بھائی یہ بتایا کرو کہ میرا بیٹا اچھا انسان بن گیا. اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے والدین کی. ڈاکٹروں میں تو فراڈی بھی ہوتے ہیں. میرا بچہ یہ کر دیا، میری بیٹی یہ بن گئی. تو بھائی آپ کی بیٹی اچھی انسان بنی ہے کہ نہیں بنی؟ کیا مطلب؟ وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ اپنے خالق کو پہچانتی ہے؟ وہ پردہ کرتی ہے؟ اگر وہ بے پردہ ہو کے ڈاکٹر بنی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت میں کہیں بھی نہیں آتا کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے. کہیں ہے؟ سوری، قرآن میں. ارے بھائی قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن کے بچے ڈاکٹر بن گئے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جن کے بچے بیچارے بے روزگار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ہے بھائی؟ جن کی بچیوں کی بروقت شادی ہو گئی ہے، جن کی بچیاں انجینئر بن گئی ہیں، جن کی بچیاں کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ سب کامیاب لوگ ہیں. وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ان کی بچیاں بھی کہاں جائیں گی؟ بولو نا، وہ بھی جنت میں جائیں گی. کہیں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے. کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کو کال کریں، بھائی کوئی آیت نمبر ہمیں بھی بتاؤ یار. کسی کو فون کریں، کچھ پوچھیں، ہمیں بتائیں، ہماری نالج میں اضافہ ہو. یا کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ اگر اسکول میں فیل ہے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں.
اس لیے آپ اس پہ ٹینشن لینا شروع کر دیں میرا بچہ ہر سال کیا ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. تو بھائی یہ سب چیزیں اچھی ہیں, بہت اچھی بات ہے ترقی, لیکن یہ کامیابی کا معیار بولو نا نہیں ہے بھائی, یہ معیار ہی نہیں ہے. ورنہ غریب تو بےچارے دنیا میں بھی جہنم, آخرت میں بھی جہنم. جو بےچارا مزدوری کر رہا ہے وہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکا تبھی تو مزدوری کر رہا ہے. جو گڑھا کھود رہا ہے وہ انجینئر ہوتا تو گڑھے کھودتا. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, تو پھر آپ بتائیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ٹھیک ہے نا. بلکہ اچھا والا پہلے ذکر کریں, ہمارا بچہ اچھا والا کیا بن رہا ہے, ڈاکٹر. بھائی کیسے؟ بھائی اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اس میڈیکل اسٹور کی دوائیں لکھ کے نہیں دوں گا جو میرے پڑوس میں ہے. بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بولیں گے یار یہ تو بالکل ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے کر رہی ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہم اس کی دوائیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں. وہ اس لیے تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب پڑے گا, وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر بھی لوٹا اور ادھر سے بھی کھانچا. بولو نا. تو آپ فخر کرو, بولے بھائی ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اسے پتا ہے کہ آخرت ہے, لہذا نماز کے ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حلیہ بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے. دوائیں دینے میں, علاج کرنے میں وہ مریضوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا. وہ دوا لکھ کے دے گا چاہے کہیں سے بھی مل جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, چاہے کہیں سے بھی مل جائے. وہ بلا وجہ ٹیکے بولو بھائی نہیں لگاتا. تو خیر یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اچھے ہونے پر. پھر اگر ڈاکٹر نہیں بھی بن سکا تو اچھے انسان جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے, مزدور ہوتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, وہ بھی کہاں جائیں گے بھائی, جنت. آپ بولیں میرا بیٹا رکشا چلاتا ہے مولوی صاحب, آج تک کوئی ایسے فخر نہیں کرتا کہ میرے 3 بچے تینوں رکشے چلاتے ہیں. بھائی اگر آپ کا بچہ حلال کماتا ہے, آپ فخر سے بتاؤ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں رکشے چلاتے ہیں, اور آج تک کسی کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, حق حلال کی گھر میں لاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑی آمدن ہے مگر ان کے چہروں پہ کبھی سلوٹیں نہیں دیکھی. جب بھی آتے ہیں بولتے ہیں ابا اللہ کا دیا بہت کچھ. اور میں بھی نیک ابا ہوں, کبھی ان کو رکشے پہ تانا نہیں دیتا کہ دیکھ پڑوسی کا بچہ تو پی ایچ ڈی کر کے کیا بن گیا اور تو کمبخت ابھی تک کیا چلا رہا ہے. تو ایسے ابا پر بھی بچے کیا کریں گے, فخر. آ رہا ہے. تو میرے بھائی اچھا انسان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. پھر یہ دوسرے درجے کی چیزیں کہ اللہ نے ایک دنیاوی نعمت بھی دی ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بنا دیا, وہ بھی بنا دیا, یہ بھی بنا دیا. اب آپ بتاؤ, نہیں وہ نام آ جائے گا پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. آج کل میں بہت محتاط ہوا ہوں ان چیزوں میں. تو جی اچھا یہ بٹھائے میں ہم نے ٹوپی صحیح کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو حقیقی کامیابی ہے وہ دنیا نہیں ہے, وہ کیا ہے, آخرت. اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہو, انجینئر بناتے ہو, کمپیوٹر سائنس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا, دیانتداری کے ساتھ اپنے فریضے کو نبھاؤں گا, میں اس لیے ترقی کروں گا کہ میرے ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرے گا. کیونکہ مسلمان کے ترقی کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر سارے دیکھو بنی اسرائیل فرعون کے دور میں غلام بن گئے تھے تو نقصان اسلام کو ہوا نا, اسلام مٹنے لگا تھا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو جو اپر لیول پہ جو بھی ہوتے ہیں, جو بھی ترقی کرتے ہیں, انہی کے نظریات قوم میں سرایت کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو بھائی ہم اس لیے اپنے بچے کو آرمی میں بھیجیں گے, ہم اپنے بچے کو اس لیے جج بنائیں گے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے گا, تو ہم پہلے سے اس کو اچھا پہلے بنائیں گے, باقی چیزیں بعد میں بنائیں گے. تو وہ جو بھی بنے گا وہاں اچھائی کو کیا کرے گا, پروموٹ کرے گا. ادھر ایک ہاسپٹل ہے, وہاں میں نے جا کے دیکھا سب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارا عملہ. میں حیران ہوا بھائی اتنے نیک ہاسپٹل سب جماعت سے. پتہ ہی چلا کہ جو سب سے سینئر ڈاکٹر ہے نا, سب سے سینئر ڈاکٹر, ان کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, اور انہوں نے تبلیغ کر کے سب کو کیا بنا دیا, نمازی. ایک عام بیچارہ جو چپڑاسی ہوتا وہ بھی نیک آدمی ہے, لیکن اس کی دعوت اتنی مؤثر
بولو بھائی, وہ تو کسی سینئر ڈاکٹر کو تبلیغ کرتا ہے, ڈاکٹر غصہ آ جاتا, بولے تم کیوں مجھے سمجھا رہا ہے, لیکن جو آپ کا سینئر جب آپ کو سمجھائے گا تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار, یہ آدمی ڈاکٹر بنا اور اس نے اتنی ترقی کی, اس کی ترقی سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انسانیت کو, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس نیت سے اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا کہ ہمارا بچہ نیک انسان بن کے جب ترقی کرے گا تو اچھے اثرات پڑیں گے. تو پھر بالفرض ترقی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو بھی میرے بھائی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اچھا انسان کو تو پہلے فوکس کیا ہے. تو اچھا انسان مزدور کی شکل میں ہو, ٹماٹر بیچنے والا ہو یا گڑھے کھودنے والا ہو, وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, اور اس کی کامیابی کا چانس اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس کے بگڑنے کا چانس کم ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ غریب لوگ جنت میں امیروں سے زیادہ ہوں گے. غریب لوگ جنت میں امیروں سے تعداد میں زیادہ. اس لیے نہیں کہ اسلام میں امیر بننا برا ہے, اگر امیر بننا برا ہوتا تو حضرت عثمان کو نبی منع کرتے نا کہ کیوں پیسے والے ہو, غریب بن جاؤ. اس لیے کہ امیر لوگوں میں نیکی کا تناسب غریبوں سے کم ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان کو اچھا عہدہ ملتا ہے یا سینئر ڈاکٹر بن گیا تو اس کا چانس کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دے, اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جو برائی اس میں ہے وہی برائی سب میں تقسیم کر دے. تو وہ جب پیسہ, عزت, شہرت آتی ہے تو نیکی کی راہ پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم اور جہنم میں, بولو بھائی, زیادہ. اس لیے کہ وہ نیکی پہ چلتے ہیں, اگر چلے کوئی تو سبحان اللہ, وہ تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, کامیاب بنائے, اس معنی میں جس معنی میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا. وما علینا الا البلاغ.